ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर ऑनलाइन क्लासेस के आज के सेशन में 10वीं जमात का पहला सबक यानी हज्जतुल विदा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हज्जतुल विदा सबक के मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। इस सबक को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज हिस्सा अव्वल कराया जाएगा और हिस्सा दूम अगली नशिस्त में कराया जाएगा। ये मज़मून सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई किताब रहमत आलम का एक हिस्सा है। इस मज़मून में सैयद सुलेमान नदवी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा का खुतबा पेश किया है, आखिरी हज का खुतबा पेश किया है। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज था, जिसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीख़ी खुतबा दिया जो कि मामलात ज़िंदगी, हुकूक़ बाहमी, आदाब माशिरत, हुस्न सलूक की अज़ीम तरीन मिसाल इस खुतबे के अंदर पेश की गई। गोया कि सारी दुनिया के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दे दिया, एक मिसाली ज़िंदगी बता दी कि तुम्हें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना है। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हम सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ देखेंगे, फिर उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज्जतुल विदा यानी अपने आखिरी हज की तैयारियां देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे का आगाज़ किस तरह से किया, और इसके बाद हम इस सबक में मौजूद नए अल्फाज और इनके माने समझेंगे। फिर अज़दाद और मुतरादिफ भी हम देखेंगे और दर्स किताब में मौजूद मश्क को हल करेंगे। आखिरी हिस्से में हम ख़वाइद देखेंगे जिसमें जुमला और इसके अक़साम मौजूद होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको कौन नज़र आ रहे हैं? आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये सैयद सुलेमान नदवी हैं। सैयद सुलेमान नदवी जिनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884 को रियासत बिहार के पटना ज़िले के दसना गाँव में हुई थी और आपकी वफ़ात 22 नवंबर को ही 1953 में पाकिस्तान में हुई थी। आप अल्लामा शिबली के शागिर्द थे और आपने अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब सीरत-उन-नबी को मुकम्मल किया, पाए तकमील तक पहुँचाया। आपकी तहरीर बहुत ही सादा और दिलकश हुआ करती थी। अज़ीज़ तलबा, अगर हम सैयद सुलेमान नदवी के तसानीफ़ की तरफ गौर करें तो आपके तसानीफ़ अर्ज़ुल कुरान, रहमत आलम, हयात शिबली और खुतबात मदरास, नुखूश सुलेमानी और सीरत आयशा हैं। ये आपके यादगार तसानीफ़ हैं। इस तारुफ के साथ अज़ीज़ तलबा अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक को बुलंद आवाज़ से समात फरमाइए या अपनी दरसी किताब में देखिए। ज़िक़दा 10 हिजरी में हर तरफ मुनादी हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के इरादे से मक्के मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। ये ख़बर दफ़तन पूरे अरब में फैल गई और सारा अरब साथ चलने के लिए उमंड आया। ज़िक़दा की 26 तारीख़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और चादर तहदम बांधी और ज़ोहर की नमाज के बाद मदीने से बाहर निकले। मदीने से 6 मील पर ज़ुल हलीफ़ा के मुकाम पर रात गुजारी और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमाकर 2 रकत नमाज अदा की और एहराम बांधकर खसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हमने नज़र उठा के देखा तो आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक नज़र काम करती आदमियों का जंगल नज़र आता था। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक फरमाते तो यही नारा बुलंद होता था और दफतन पहाड़ों की चोटियाँ इसके जवाबी आवाज़ से गूंज उठते। इस तरह मंजिल बा मंजिल आप आगे बढ़ते चले, यहाँ तक कि ज़ुल्हिज्जा की 5 तारीख़ को मक्के में दाखिल हुए। काबा नज़र आया तो फरमाया, ऐ खुदा इस घर को इज़्ज़त और शर्फ दे। काबे का तवाफ़ किया
اور مقام ابراہیم علیہ السلام میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلا سارے جتوں کو شکست دی۔ عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابیوں کو احرام کھول دینے کی ہدایت فرمائی۔ اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے سارے مسلمانوں کے ساتھ منا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر منا سے روانہ ہوئے، عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھل گئی تو خصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاؤ جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے بے ہدہ مراسم مٹا دیے گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں، جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے انتقامی خون کا بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں، جاہلیت کے سود مٹاتا ہوں۔ وہ اپنے خاندان کے یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب کا ہے۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال بچھا تھا جس سے عرب کے غریب مزدور اور کاشتکار یہودی مہاجنوں اور عرب سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پھنسے تھے اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کے غلام ہو جاتے تھے۔ آج اس جال کا تار تار الگ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ذی القعدہ 10 ہجری کو ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ منادی کے معنی ہیں پکارنا، اعلان ہونا۔ ذی القعدہ 10 ہجری تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اپنے آخری حج کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ یہ خبر دفتن پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ میں چلنے کے لیے امنڈ آیا، یعنی سارا عرب کے تمام قبائل، تمام شہر والے، تمام گاؤں والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ امنڈ آنا یعنی ہجوم میں آنا، گھر کے آنا، اس طرح سے لوگ آنے لگے۔ اور پھر ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، چادر تہمت باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے۔ مدینے سے نکلنے کے بعد 6 میل کی دوری پر ذو الحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھا۔ احرام یعنی یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، احرام ایک لباس ہے جو عمرہ اور حج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بغیر سلا ہوا ایک لباس ہوتا ہے۔ احرام باندھ کر آپ خصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تو یہی نعرہ بلند ہوتا اور دفتن پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے جاتے تھے اور پکارتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ اسی طرح منزل بہ منزل آپ آگے بڑھتے چلے یہاں تک کہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔
کعبہ نظر آیا تو آپ نے فرمایا اے خدا اس گھر کو عزت اور شرف دے، اس گھر کو وہ مقام دے جو اس کا یہ باعث ہے۔ کعبے کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کعبے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیمی، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے فرمایا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ کا درس یہاں پر دیا گیا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلا سارے جیتوں کو شکست دی۔ عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو احرام کھول دینے کی ہدایت فرمائی۔ اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے سارے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ مینا یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ مینا ہے جو کہ مکے سے 6 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے، عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ میدان عرفات آپ دیکھ سکتے ہیں، میدان عرفات کا منظر۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے بیہودہ مراسم مٹا دیے گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آج وہ دن ہے کہ اسلام اپنی پورے عروج میں ہے، یعنی نمودار ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے کہ دکھ رہا ہے اسلام کا جلوہ تمام طرف، ہر طرف۔ جہاں بھی لوگوں کو دیکھتے، جہاں بھی نظر دوڑاتے، آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا تو اسلام اپنے پورے عروج میں تھا، نمودار ہوا تھا، چمک رہا تھا۔ اور جاہلیت کے سارے رسم، جاہلیت یعنی بت پرستی، عرب کے اندر جو بت پرستی تھی، اس کے تمام بیہودہ مراسم، رسم و رواج کو، تمام قوانین کو، تمام قاعدوں کو مٹا دیا گیا۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا انتقامی خون کا بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں، یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں۔ اسلام کے اندر یہ درس دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے دشمن کو معاف کرو، انتقام کا جو جذبہ تمہارے اندر ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ جاہلیت ہے، یہ بت پرستی ہے۔ جاہلیت کے سارے قانون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں ختم کر دیے۔ آپ نے فرما دیا کہ اپنے خاندان کا ہی خون کا بدلہ میں معاف کرتا ہوں۔ اسی بات پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو درس دے دیا کہ جاہلیت کے تمام دستور میرے پیروں کے نیچے ہے، اور تمہیں بھی جاہلیت سے دور رہنا ہے اور تمہیں بھی معاف کرنا ہے اپنے دشمن کو۔ وہ اپنے خاندان کا یعنی عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا عرب کے اندر جاہلیت کا دور تھا، تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال بچھا ہوا تھا، جس کے اندر غریب مزدور اور کاشتکار یہودی مہاجنوں اور عرب سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں پھنسے تھے۔ سود کا ایسا جال تھا کہ ایک بار سود لے لیا تو تم ان کی گرفت میں آ گئے، تمہیں غلام بنا دیا جائے گا اور تمہیں ہمیشہ تک ان کی غلامی کرنی ہوگی، جب تک کہ سود ختم نہیں ہوتی تب تک تم غلام بنے رہو گے۔ ایسا ایک دستور عرب کے اندر چل رہا تھا، جس کے اندر غریب اور مفلس پھنسے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی۔ آج اس جال کا تار تار الگ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دین کی شروعات اپنے گھر سے کرو، خود سے کرو۔ آئیے اب ہم تھوڑی مشق دیکھتے چلیں۔ مشق میں سب سے پہلے درج ذیل سوالات کے جوابات ایک ایک جملے میں لکھیے۔ تو ایک جملے کے سوال جواب جو کہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں، وہ سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب فرمایا؟ تو آپ نے جواب سوچ لیا ہوگا، جواب ہے میدان عرفات۔ تو میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب فرمایا۔ تو ہم نے کس کو میدان عرفات سے بدل دیا، سوالیہ نشان کو فل اسٹاپ سے بدل دیا، تو یہ ہمارا جواب بن گیا۔ چلو بچوں، عزیز طلبہ، ہمارا اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ناقہ پر سوار ہو کر حج ادا کیا؟ یہ جواب تو آپ نے بہت جلد دے دیا ہوگا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصواء نامی ناقہ یا اونٹنی پر سوار ہو کر حج ادا کیا۔ ناقہ یعنی اونٹنی۔ تیسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نعرہ بلند کیا؟ چلیے سوچئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نعرہ بلند کیا؟ تو جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کا نعرہ بلند کیا۔ ہمارا اگلا سوال، چوتھا سوال ہے، کس نے آدمیوں کا جنگل نظر آنے کی بات کہی؟ تو جواب ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمیوں کا جنگل نظر آنے کی بات کہی۔ یہ دونوں سوالات آپ کے مشق میں نہیں ہیں، بلکہ اسے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ امتحان میں تھیم بیس سوالات پوچھے جائیں گے۔ تھیم بیس سوالات یعنی عبارت میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی سوال بنا کر آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سوال مشق سے ہی ہو، مشق سے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے عبارتوں سے بھی سوال بنا کر آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ اگلی ہماری مشق ہے متضاد الفاظ یعنی ازداد۔ تو آپ کے پاس نوٹ بک اور پین تیار ہوگا۔ چلیے ان الفاظ کو لکھ لیجئے۔ بلند، دائیں، آگے، جنگل، شریک، بادشاہ، عام، عزت۔ اور کوشش کیجئے کہ ان کی ضد لکھیں۔ چلیے اب ہم اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ بلند پست، دائیں بائیں، آگے پیچھے، جنگل بیاباں، شریک لا شریک، بادشاہ غلام، عام خاص، عزت ذلت۔ تو ان کی ضد یہ ہوگی۔ آگے ہم چند مترادفات دیکھیں گے۔ مترادفات میں سب سے پہلے انتقام، انتقام یعنی بدلہ۔ مقام، مقام یعنی جگہ ٹھکانہ۔ شرف، بزرگی یا بلندی کو کہتے ہیں۔ شکست، مات کھانا یا ہار جانا۔ ارادہ، خواہش یا مرضی، یہ ان کے مترادف ہیں۔ مترادف یعنی ایک لفظ کے کئی معنوں کو ہم مترادف کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس مشق کے بعد ہم قواعد کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کو اس سبق میں جملے کے متعلق قواعد دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جملہ، جملہ کیا ہے؟ جسے ہم انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں، جملہ کیا ہے؟ تو یہاں پر جواب ہے، جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے تو اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ صورت کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم مفرد جملہ ہے اور دوسری قسم مرکب جملہ ہے۔ مفرد یعنی معنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مفرد ایک کو کہتے ہیں، اور مرکب یعنی ایک سے زیادہ۔ اب ہم اگر ان جملوں کی تعریف دیکھتے چلیں، مفرد جملہ کسے کہتے ہیں، مرکب جملہ کسے کہتے ہیں، تو بتایا گیا ہے مفرد جملہ وہ جملہ ہے جو ایک مسند اور مسند علیہ سے بنا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز، ایسا جملہ جس کے اندر ایک ہی مسند ہو اور ایک ہی مسند علیہ دیا گیا ہو، ایسا جملہ مفرد جملہ کہلاتا ہے۔
مثال کے طور پر رات گزاری، منادی ہوئی، رات گزاری منادی ہوئی، یہ منفرد جملے کی مثالیں ہیں۔ مرکب جملہ، مرکب کے معنی میں نے بتا دیا، ایک سے زائد۔ تو مرکب جملہ وہ جملہ ہے جو دو منفرد جملوں سے بنا ہو۔ تو یہاں پر مرکب جملہ بننے کے لیے دو جملے ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز ادا کی اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ نماز ادا کی ایک جملہ ہے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے ایک جملہ ہے۔ ان دونوں جملوں کو اور کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو یہ مرکب جملہ بن رہا ہے۔ دوسری مثال، خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ دونوں مثالیں مرکب جملے کی مثالیں ہیں۔ اب ہم مسند اور مسند علیہ کے متعلق چند معلومات حاصل کریں گے۔ مسند یا خبر کسے کہتے ہیں؟ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں یا کسی شخص یا کسی چیز کے متعلق کہا گیا ہو وہ مسند کہلاتا ہے، خبر کہلاتا ہے۔ مسند خبر یعنی کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں یا متعلق کہا گیا ہو تو وہ مسند کہلاتا ہے۔ مسند علیہ یا مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مسند علیہ جملے کا وہ حصہ، اگر ہم جملے کو دو حصوں میں بانٹ دیں، جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کا ذکر ہو یا نام ہو وہ مسند علیہ یا مبتدا کہلاتا ہے۔ اسی قواعد کے متعلق آپ کو ایک مشق دی گئی ہے۔ درج ذیل ہر سوال کے لیے 4 متبادل دیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے مناسب جواب چن کر جواب لکھیں۔ چلیے کوشش کیجئے۔ پہلا سوال ہے، الفاظ کا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے کہلاتا ہے۔ آپشنز ہیں الف جملہ، بے مجموعی کلام، جیم مجموعی الفاظ، دال محاورہ۔ تو جواب آپ نے سوچ لیا ہوگا، تو صحیح جواب ہے الف جملہ۔ اور خیال رکھیں جب بھی ہم جواب لکھتے ہیں، جب بھی ہم کسی ملٹیپل چوائس یعنی MCQ کا جواب لکھتے ہیں تو جواب کو نیچے لکھنا ہوگا، جس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے، جواب ڈال کر آپشن ڈال کر جواب کو لکھنا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، رات گزاری یہ جملہ منفرد جملہ کہلاتا ہے کیونکہ آپ کے آپشنز ہیں الف اس میں صرف 2 الفاظ ہیں، بے رات واحد ہے، جیم اس میں صرف ایک مسند اور ایک مسند علیہ ہے، دال مختصر بات کہی گئی ہے۔ تو صحیح جواب کوشش کیجئے۔ تو آپ نے صحیح جواب دیا ہوگا، صحیح جواب ہے جیم، اس میں صرف ایک مسند اور ایک مسند علیہ ہے، اسی لیے اس جملے کو منفرد جملہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، صورت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں یہ ہیں، الف جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، بے جملہ انشائیہ اور جملہ اسمیہ، جیم جملہ مرکب اور جملہ فعلیہ، دال جملہ مفرد اور جملہ مرکب۔ صحیح جواب کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے دال جملہ مفرد اور جملہ مرکب۔ اگلا سوال ہے، خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا یہ مرکب جملہ کہلاتا ہے کیونکہ الف اس میں ایک مسند اور ایک مسند علیہ ہے، بے اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، جیم یہ طویل جملہ ہے، دال یہ 2 منفرد جملوں سے بنا ہوا ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو صحیح جواب ہے دال یہ 2 منفرد جملوں سے بنا ہے۔
تو ہمارا اگلا سوال ہے ان میں مرکب جملہ ہے، ان میں سے ایک مرکب جملہ ہے، وہ کون سا ہے؟ الف عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، بے تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر ہے، جیم اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، دال جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے بے تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے سید سلیمان ندوی کا تعارف سب سے پہلے دیکھا، جس میں سید سلیمان ندوی کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کے تصانیف کا ذکر تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی تیاریاں، جس میں جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے اور مکے کی طرف روانہ ہوئے، ساتھ میں کون کون چلے اور کس کس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اس کے متعلق ہم نے جانا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا آغاز جس طرح سے انہوں نے کیا، جو خصوہ اونٹنی پر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے کی کلمات ہم نے سنے۔ اس کے ساتھ ساتھ تشریح کے اندر ہم نے نئے الفاظ اور ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے ازداد کی ایک مشق کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مترادف کی بھی ایک مشق کی، اور درسی کتاب کی مشق جو کہ قواعد میں بھی تھی اور ایک جملے کے سوال جواب تھے، اس کو حل کرنے کی کوشش ہم نے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قواعد کے متعلق بھی معلومات حاصل کی، جو کہ جملہ ہے، جملہ کسے کہتے ہیں، جملے کے اقسام کون کون سے ہیں، صورت کے لحاظ سے جملے کے اقسام کون کون سے ہیں، مفرد جملہ کسے کہتے ہیں، مرکب جملہ کسے کہتے ہیں، ان کے متعلق آج ہم نے معلومات حاصل کی۔ عزیز طلبہ، باری ہے آپ کے گھریلو مشق کی، اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ پہلا سوال آپ کے لیے دیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حج کی تیاریاں کس طرح کیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کی تیاریاں کس طرح کیں؟ تفصیلاً لکھیے۔ آپ کو اس سوال کا جواب تفصیلاً لکھنا ہوگا، جو کہ آپ کے امتحان میں 4 مارکس کا سوال ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تیاریاں کو آپ کو درج کرنا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں جاہلیت اور سود کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے خطبے کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں پر بہت زور دیا، جس میں سب سے پہلی جاہلیت ہے اور دوسرا سود ہے۔ اس کے متعلق جو کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو درج کرنا ہوگا۔ قواعد سے آپ کو ایک مشق دی گئی ہے کہ مفرد اور مرکب جملے کے 5 مثالیں لکھیے یا بنائیے۔ آپ کو مفرد جملے جو کہ ایک مسند اور ایک ہی مسند علیہ سے بنا ہوا ہوتا ہے، ان کی 5 مثالیں لکھنی ہوگی، اور مرکب جملہ جو کہ 2 مفرد جملوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، ان کی 5 مثالیں آپ کو درج کرنی ہوگی۔ اسی گھریلو کام کے ساتھ عزیز ناظرین، آج کی نشست یہی پر ختم ہوتی ہے، اور اگلے حصے میں حجۃ الوداع کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ برائے مہربانی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ہمیشہ ماسک پہنے رہیں، ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔